अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि रमज़ान में मैं ये चाहता था कि आपके साथ एक ऐसा शो किया जाए जिसमें वो शख्स मौजूद हों जिनके पास बहुत इल्म है, जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनके बारे में आप बात हर तरह से सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं और फाइनली अब इंटरव्यू होगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है और इनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आप सबके सामने आप लोग जो भी अपनी बात करना चाहें वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आज का बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, बड़ा यूनिक टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद अल्लामा डॉक्टर सईद ज़मीर अख्तर नकवी साहब, जो जिनको मैं नहीं समझता पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको ना पता हो इनका। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो लाइव आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी मैं खैरियत से, आपके कैसे मिजाज हैं? बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो, बड़े इल्मी और दीनी प्रोग्राम कर रहे हो। बड़ी खुशी की बात है कि तुम नॉलेज पहुंचा रहे हो पाकिस्तान के अवाम को, और बहुत ज़रूरी है इस दौर में ऐसे प्रोग्राम किए जाएं। जी सर। अच्छा अल्लामा साहब, पहले तो ये बताएं कि आज का जो टॉपिक है वो तो आपकी बुक के हवाले से होगा। बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, जो लोग सुनेंगे वो भी बड़े हैरान हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि दुनिया की तारीख में, स्पेशली पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तारीख में, इस किस्म का कोई बुक का रिव्यू हुआ होगा, बात हुई होगी। और जितने लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में जब बात कर रहे हो तो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, जो सवालात हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लामा साहब, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, रमजान आपका बचपन में कैसे गुजरता था, लखनऊ में कैसा था? और अच्छा ये भी बताइएगा, जो बहुत सारे हमारे आज नौजवान नस्ल पबजी खेलकर वीडियो गेम्स में टाइम निकालती है, क्या बचपन में आप भी स्ट्रीट फाइटर या कोई ऐसी वीडियो गेम वगैरह खेलते थे, या आपका रुझान रमजान में किस तरफ होता था, वो बयान फरमाइए। नहीं भाई, हम तो खेल कूद में तो हमने कभी वक्त ज़ाया ही नहीं किया। हम तो चूँकि ऐसे इल्मी माहौल में रहे हैं कि हम्म। हमने हमेशा किताबों और इल्म की तरफ रग़बत रही बचपन से। हमको ठीक है। माहौल ऐसा मिला, जी। और लखनऊ में, इंडिया में, और यहाँ भी हमने तकरीबन समझ लो कि 48 साल तो हो गए हमको तफसीर कुरान रमज़ानुल मुबारक में करते हुए। तो हमने जी। ये प्रोग्राम इसीलिए रखा था कि रोज़ा खोलने के बाद जो भी लोग इल्म और अदब के शायकीन हैं वो आएँ महफ़िल में, मजलिस में, और 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोग्राम उसमें हमने पहले शुरू में रखा था। और अब भी ये है कि आखिरी, यानी कि जो हम तफसीर कुरान जो हमारी ख़त्म होती है 29 रमज़ान को, तो हम उसमें इनामात तकसीम करते हैं। ये तकरीबन हमारा तरीक़ाकार 47-48 बरस से है। समझ लो कि 3 नस्लें ऐसी गुज़र गईं। उसमें पहली नस्ल बुज़ुर्गों की जो कि इंतकाल कर गए, उसके बाद की नस्ल, और फिर उसके बाद की नस्ल कि जो 40 साल पहले जो लोग पैदा हुए होंगे वो बाद में जवान होकर हमारे प्रोग्रामों में शरीक हुए। और हमने ये प्रोग्राम रिजविया सोसाइटी में शुरू किया था तफसीर कुरान का, और उसके जी। बाद फिर हम यहाँ सादात कॉलोनी अंचोली में करने लगे। इसमें हम जी। जो इनामात देते हैं उसमें हम कीमती किताबें सामीन को देते हैं। और उसमें करते ये थे कि जो लोग पाबंदी के साथ, जिन्होंने 25-30 तफसीर की तकरीरें सुनी हैं, तो उनको हम कीमती और तकरीम किताबें दिया करते हैं, और अब भी देते हैं। पिछले साल भी हमने 2-2 3-3 किताबें तकसीम की थी, और इस साल भी हम आने वाले रोज़ादारों को। उसके अलावा हम चाय का इंतज़ाम भी करते रहे हैं हमेशा, कि सब लोग थके हुए आते हैं रोज़ादार, और बाज़ जो मखसूस तकरीरें होती हैं उसमें हम खाना भी खिलाते हैं पूरे मजमे को। कभी बिरयानी, कभी क़ोरमा, रोटी, सालन, मीठा, हम्म। हलवा। तो इस हम्म। तरह हम रोज़ादारों को एहतराम के साथ बुलाते हैं, और वो आते हैं, और बहुत अच्छा मजमा होता है। सिर्फ इस साल ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन हमारी तफसीर का प्रोग्राम जा रहा है।
ورنہ ہر سال بہت اچھا مجمع ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، اور خاص تاریخوں پر جو کہ رمضان کی مخصوص تاریخیں ہیں اس پر ہم میلاد، جشن اور مجالس بھی منعقد کرتے ہیں تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ۔ تو اب یہ سمجھ لو کہ یہ کیسٹ جو کہ جمع ہوئے ہمارے تفسیر قرآن کے، تو یہ 48 سال کے کیسٹ ہیں جن کو ہم نے لکھوا لیا ہے اور ماشاء اللہ۔ کمپیوٹر سے ٹائپ بھی ہو گئے ہیں اور وہ چھپیں گے۔ تو ہم نے اس میں سورہ علم سے لے کر سورہ اخلاص قل واللہ احد کی تفسیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم الف لام میم کے بعد سورہ بقرہ، اور پھر ایک ایک سورہ کو لے کر اس پہ دو دو تین تین تقریریں کرتے ہیں، اور آخر تک یعنی کہ 25 رمضان سے ہم 30ویں پارے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس میں جو مخصوص نالج والی چیزیں ہیں وہ ہم جوانوں اور بچوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوا، اور پاکستان میں ہماری تقریروں کے بعد نالج باہر آئی، معلومات، الفاظ، محاورے، آیتیں، بہت سی ایسی آیتیں بھی ہم نے متعارف کرائیں جو کبھی تفسیر میں تقریر میں آئی نہیں تھی۔ تو یہ موضوعات اسی لیے ہم نے رکھے کہ پہلے تو قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا، اور قرآن انسانوں پہ بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے، انسانوں کے۔ جی علامہ صاحب، آپ کی آڈیو تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے وہ آ رہی تھی، اس کو چیک کر لیجیے۔ ہیلو، آڈیو ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں، ہیلو ہیلو، اب آ رہی ہے آپ کو آڈیو سے؟ جس طرح وہ آڈیو ٹھیک کر لیں تو میں ان کو دوبارہ دیتا ہوں، 1 منٹ رکیے گا۔ ہیلو، اب آ رہی ہے علامہ صاحب؟ آڈیو نہیں آ رہی آپ کی سر، آڈیو کوئی تار ہل گئی ہے میرے خیال سے۔ ان کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ تو ابھی جو ہے یہاں پر آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اور کال پہ آنے کے لیے آپ کے پاس سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو پریس کر لیجیے، اور جو ہے کوشش کریں گے، آج پہلا شو ہے تو اس کے بعد آپ کو شامل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ علامہ ضمیر نقوی صاحب جو ہے وہ موجود ہوں گے رمضان میں، اور کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے، اسی وقت موجود ہوں گے۔ تو جتنے لوگ جوائن کرنا چاہیں بالکل وہ آ سکتے ہیں۔ آج ذرا ان سے ہم ایک بڑے یونیک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور علمی ڈسکشن کریں اور معلوماتی ڈسکشن کریں۔ یہ شو اسپیشلی آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جیسا آپ سے کہا گیا تھا کہ اس شو کا مقصد، اور رمضان کے اندر اسپیشلی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے تفریح تو اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے، لیکن معلوماتی پروگرام جو ہے وہ بھی صحیح طرح آپ تک پہنچایا جائے۔ السلام علیکم سر، علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا، یہ وہ ٹیکنیکل ٹیم والے کو اگر آپ اپنے آپ 1 منٹ کے بلائے گا، وہ تار ہل گئی ہے میرے خیال سے جو لگی ہوئی ہے نا موبائل میں، تو یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال سے آڈیو جو ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے۔ تو لائیو شوز میں عموماً ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور پہلے تو بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ سارے سوالات ہوں گے اور ہر چیز ان سے پوچھی جائے گی، ہر بات ان سے ہوگی، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے سوالات پوچھنے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بات ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انٹرویو تو ہوگا، تو انٹرویو ہو رہا ہے۔ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ ہیش وقار زکا کر کے ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ شو کا حصہ بننے کے لیے اس یوٹیوب ٹرانسمیشن کا جو لنک ہے اس کو کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد انسٹاگرام پر آپ نے جانا ہے، اسٹوری پر آپ نے لگانا ہے وقار زکا اینڈ علامہ صاحب کا نام لکھ کر، اور ٹیگ کرنا ہے وقار زکا کے ویریفائڈ اکاؤنٹ پہ۔ تو جیسے ہی آپ وہ کر دیں گے تو آپ کے پاس لنک آنا شروع ہو جائے گا، آئیں بات کریں، جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بڑا ہی یونیک قسم کا یہ جو انٹرویو ہے اس کے اندر صرف لائیو ٹرانسمیشن کے طور پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ آ جائے، اور اب میرے خیال سے تھوڑا ٹیکنیکل وہ چیک کر رہے ہیں۔ جی جی جی، آڈیو آ رہی ہے آپ کو علامہ صاحب؟ آڈیو آ رہی ہے نا؟ جی آڈیو آ رہی ہے سر آپ کو؟ اچھا، میرے خیال سے یہ نکال بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
علیکم. آ رہی تھی آواز, اس میں آ رہی ہے, اس میں آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے. جی جی سر بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صحیح آ رہی ہے علامہ صاحب, بالکل صحیح آ رہی ہے. شروع کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, چلو. اچھا, آج ہم نے جو بات کرنی ہے بیسیکلی, ویسے تو علامہ صاحب ہر روز ہمارے ساتھ ہوں گے اور میں ان کو جانے کہیں بھی نہیں دوں گا کیونکہ ان کی رائے اور ان کا ٹائم میرے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, سب سے پہلے تو آج ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ علامہ صاحب کی بڑی منفرد کتاب ہے جو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور یہ بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ایک تو اتنی زبردست کتاب اور اتنے زبردست ٹاپک کی طرف ہمیں لائے. آج جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے بھی یہی, انسان اور حیوان. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سوالات سے پہلے کہ اتنے منفرد ٹاپک پہ سوچنا, ہر کوئی سوچتا ہے انسان 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 کے لیے اسلام ہے, انسان کے لیے ہے, لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا, خاص طور پر اس میں ایک جگہ جو آپ نے ایک وہ لائن جو ہے ٹاپک اٹھایا تھا کہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے, تو پھر یہ والا اتنا سوچنے والا ہے, اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی فلاسفر کوئی اس طرف سوچتا ہو. پہلے تو یہ بتائیں یہ ٹاپک آپ کے پاس آیا کیسے, کس طرح سوچا آپ نے, اور کیسے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بک لکھنی چاہیے؟ اصل میں قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ سورہ الحم کے بعد جو پہلا سورہ ہے اس کا سورہ بقرہ جو ہے, تو بقرہ کے معنی گائے ہے, تو یہیں سے انسان کے ذہن کے دریچے کھلنے لگتے ہیں کہ اللہ انسانوں کے بعد پھر جانوروں پہ بات کرتا ہے, جانوروں کے بعد پھر جمادات اور نباتات پہ بات کرتا ہے. تو قرآن میں انسانوں کے بعد ان چاروں یعنی 3 مخلوقات اور ہیں, جس میں انسان ہے, حیوان ہے, جمادات ہیں اور نباتات ہیں. تو ان کی بات قرآن کرتا ہے اور تفصیل کے ساتھ کرتا ہے, اور کافی حد تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برابر کا حصہ ان چیزوں کا ہے کہ پہاڑوں کا ذکر بھی ہے, پتھروں کا ذکر بھی ہے, پھر درختوں کا ذکر ہے, اور بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں. یعنی درختوں کا اگر ذکر ہے تو حضرت موسیٰ کے قصے میں درخت سے آگ نکل رہی ہے اور درخت سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ ڈرو نہیں, ہم تمہارے رب ہیں. یعنی درخت سے آواز آ رہی, ہم تمہارے رب ہیں. تو اس طرح یہ کوہ طور کا درخت ہے, کوہ طور پہاڑ ہے, پہاڑوں کا ذکر ہے. روس پہاڑ کو کہتے ہیں اور رباسی جمع ہے روس کی, تو پہاڑ یعنی روس کا لفظ اور رباسی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے پہاڑوں کے لیے. پھر مختلف پتھروں کا ذکر ہے قرآن میں, اور اسی طرح تمام پھلوں کا ذکر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کا بھی ذکر ہے, اور بہت سے سورے ایسے ہیں جو حیوانوں کے نام سے ہیں, اور اس میں حیوانوں کی تفصیل ہے, پرندوں کی تفصیل ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ قرآن کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اور موضوعات ہیں ان پر تقریریں بھی کی جائیں, ان پر لکھا بھی جائے, سوچا جائے, غور کیا جائے کہ اس میں کیا کیا نشانیاں اللہ کی موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ قرآن انسانوں کی تنبیہ کے لیے آیا ہے, نصیحت کے لیے آیا ہے, تو ان چیزوں میں بھی اللہ کی نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں. بس مقصد یہ ہے دین کا اور قرآن کا کہ انسان کو مہذب بنایا جائے اور اس کی فکر کو بلند کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر اسے انسانیت سکھائی جائے. یہ ہے مقصد قرآن کا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو جانور ہیں, اب جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں گھر میں کتا پالتے ہیں یا بلی پالتے ہیں, کبوتر پالتے ہیں, گائے پالتے ہیں. اچھا, ان میں سے جانور بھی کیا جنت اور دوزخ کا ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ انسانوں کے لیے حساب کتاب ہے؟ کیا ان میں سے کچھ جنتی جانور بھی, جنتی حیوانات بھی موجود ہیں, یا حیوان صرف اور صرف ان کا کوئی نیوٹرل کوئی ہے؟ اس کے بارے میں بیان فرمائیے. نہیں, جانوروں کے لیے جنت دوزخ تو نہیں ہے, نہ حساب کتاب ہے, اس لیے کہ حساب کتاب کا تعلق عقل سے ہے. چونکہ عقل صرف انسان کو عطا کی, اس لیے حساب کتاب انسان سے لیا جائے گا. جانور کے پاس جو عقل ہے وہ انسانوں والی عقل نہیں ہے, وہ جانوروں والی ایک محدود
پیمانے پر جو عقل ہے وہ ان کے پاس ہے، اس لیے وہ حساب کتاب میں نہیں آتے، گناہ ثواب میں نہیں آتے۔ لیکن کچھ جانور اور کچھ پرندے ایسے ہیں جن کے لیے حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جیسے کہ وہ دمبا جو جناب اسماعیل کے لیے جنت سے آیا اور ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، یا وہ بھیڑیا جسے حضرت یعقوب نے بلا کر پوچھا تھا کہ تو نے میرے بیٹے کو تو نہیں کھایا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص گزرا ہے بالم بن باور، اس کا گدھا جو ہے وہ ایماندار تھا اور اس نے یہ طے کیا تھا کہ موسیٰ کو گرفتار کرے گا، لیکن گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا ہم تیرے اس ارادے کو سمجھ گئے ہیں کہ تو ایک رسول اور ایک نبی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، تو وہ بھی جانور جو ہے اس کی سواری کا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح کچھ پرندے ہیں جو جنت پہ جائیں گے، جنہیں حضرت ابراہیم نے ذبح کر کے زندہ کیا تھا، وہ پرندے جنت میں جائیں گے۔ یا وہ کوا جس نے پہلی بار آ کر قابیل کو بتایا تھا کہ قبر کیسے بنے گی اور مردے کو کیسے دفن کیا جائے گا، پہلا وہ پرندہ ہے جس نے پہلی قبر بنائی اور انسان کو سکھایا کہ مرنے والے کو دفن کر دیتے، تو وہ کوا بھی جنت میں جائے گا۔ یا وہ حدود بھی قرآن کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اور جناب سلیمان کو آ کر اس نے ملک سبا کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ حدود بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس کے لیے ذرا یہ ہے کہ تفاسیر میں کچھ اختلافات ہیں کہ آیا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں، لیکن بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو جس کا نام قطمیر ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو یہ پالتو کتے گھروں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے نہیں آتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلی یا جو کون سے ایسے جانور ہیں، حلال حرام تو ہم بعد میں آتے ہیں، جو آج کل ماڈرن دور میں جو ہماری برگر فیملیز ہیں، جو بہت ہی ایلیٹ کلاس ہے، وہ بہت سارے جانور گھروں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں کیونکہ ویسٹرن ورلڈ سے رکھتی ہے اور ویسٹرن ورلڈ نے بہت ترقی کی ہوئی ہے تو ان سے کاپی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتا رکھا تو کون سی بڑی بات ہوگی، اس میں کون سا یہ کیسی ریلیشن ہے کہ فرشتے نہیں آئیں گے، اگر بلی پالی ہوئی اور بلی ساتھ ہم سلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی آپ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حلال اور حرام یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، حلال اور حرام کس نسبت سے اسلام میں کن کو حلال اور کن کو حرام، اور اس کے ہم پر ہماری زندگی پہ اثرات کیا پڑتے ہیں؟ نہیں، حدیثوں کے مطابق جو حدیثیں موجود ہیں اس میں کتا تو بہرحال یکسر نجس ہے، اور حدیثوں میں پیغمبر نے کتے کو نجس کہا ہے، اور کتے کو پالنے کی بالکل ممانعت ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں آپ کے مطلب فارم ہو، جہاں آپ کے جانور رہتے ہوں فارم پر یا کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو کھیتوں پر کتا رکھ سکتے ہیں، فارم پر کتا رکھ سکتے ہیں، اور رکھتے رہے ہیں لوگ۔ مسلمانوں کے دستور رہا ہے کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے یا زمینوں کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھ سکتے ہیں فارم پر، لیکن گھر میں کتا پالنے کی بالکل ممانعت رہی ہے، اور اس سے چھونے کی بھی کہ وہ نجس ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ کتے کو چھوتے ہیں وہ ظاہر کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ اب اسلام میں بہت سی باتیں منع ہیں لیکن لوگ کرتے ہیں، تو اس سے حکم منسوخ نہیں ہو جائے گا جو بھی کرتے ہیں۔ رہ گیا بلی کا مسئلہ، بلی نہ نجس ہے اور نہ بلی کے لیے منع ہے، بلی پال سکتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھر میں بلی پلی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پرندوں میں ظاہر ہے کہ کبوتر کے لیے بہت تاکید حدیثوں میں آئی ہے کہ آپ گھر پہ کبوتر رکھیں، اور بھی بہت سے پرندے ہیں، لال ہے، بلبل ہے، یہ ایسے پرندے ہیں جن کو ہم پال سکتے ہیں اور لوگ پالتے ہیں۔ تو ہرن ہے، جیسے ہرن بھی پال سکتے ہیں، ہرن بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ شیر پالتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، پاکستان میں تو لائسنس کے ساتھ شیر رکھنا پڑتا ہے، اور مشکل بھی ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا بھی۔ میں نے بہت سے شجاعت پور میں نے دیکھا ہے ایک صاحب کے گھر پر، وہاں پر 2 شیر
پلے ہوئے ہیں اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے. ان شیروں کو گھومتے پھرتے ہیں وہ لان میں تو پال سکتے ہیں. اس کے اور جانوروں میں مثلاً یہ کہ جو فائدے مند ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ عام طور سے لوگ پالتے رہے ہیں اور سنت رسول میں بھی آتا ہے. بکری جو ہے وہ تو حضور کے گھر میں بھی بکریاں موجود تھیں اور پلی تھیں بکریاں. لیکن کتا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے گھر میں. کتا جو ہے ایز پر اسلام یا شریعت جو ہے وہ رکھنا جو ہے غلط ہے. وہ غلط ہے، وہ منع ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ رکھتے ہیں حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف، احکامات کے خلاف اپنی مرضی سے رکھتے ہیں. لیکن وہ کوئی سنت نہیں بنے گا اگر لوگ رکھتے ہیں تو. اچھا یہ مجھے بیان فرمائے گا، یہ جو حلال حرام جیسے مکرو اور حلال حرام کہہ دیا گیا، اب جو کچھ حیوانات جیسے کیکڑا کھانا جو ہے کہہ دیا جی مکرو ہے، پرون کھانا جو ہے کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ مکرو ہے، یا بعض دفعہ کہا جاتا ہے جی یہ جانور یہ حیوان حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ کس طرح سے اس کے اوپر ہوا ہے اسلام میں کام؟ وہ جانور حلال اللہ نے کر دیے کہ جن جانوروں کے کھانے سے انسان کے خون اور گوشت اور صحت پر اثر نہیں پڑتا اور اس سے یعنی کہ مثبت اثرات آتے ہیں، منفی نہیں آتے ہیں، ان تمام جانوروں کو حلال اللہ نے قرار دیا. اور جن کے گوشت سے نقصان پہنچتا ہے انسان کی صحت کو، انسان کے عادات و اطوار کو، ان کو حرام قرار دیا گیا. تو ظاہر ہے وہ ایک پوری فہرست ہے. اب یہ مکرو جو ہے وہ حلال اور حرام کے درمیان میں، اصل میں مکرو کے معنی ہے کراہیت. کراہیت کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے گھن آنا. گھن آتی ہے نا، جیسے مثلاً یہ کہ بھئی ناک، تھوک، بلغم جو ہے وہ نجس نہیں ہے. بلغم، تھوک اور ناک، چھینک آ گئی تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن اس سے کراہیت آتی ہے. یعنی بھائی منہ پہ ہاتھ رکھیے پھر چھینکیے، یا اگر تھوکنا ہے تو دور جا کے تھوکیے، کسی کے سامنے نہیں تھوکیں. اس لیے کہ گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، تو نفرت پیدا ہوتی ہے. تو وہ مکروہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو مجبوری کے تحت کھا سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ نہ مل رہا ہو کچھ کھانے کو تو مکروہ چیزوں کو، مثلاً یہ کہ میدان جنگ میں پہلے زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ مکروہ ہے کھانا. تو ایسی صورت میں کہ جب کوئی غذا نہ ہو اور فاقے کی نوبت آ گئی ہو تو آپ مکروہ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ حکم ہے اسلام میں، حلال، حرام اور مکروہ. گدھے کا گوشت جو ہے، گدھے کے گوشت کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کاہے کہ نہیں، میں سوال سنا نہیں میں نے وہاں سے. جی میں کہہ رہا ہوں گدھے کا گوشت جو ہے، گدھے کے گوشت کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی ہے. ہاں گدھے کے دیکھو، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں فقہیں جو ہیں وہ 5 فقہ ہیں اور سب کے احکامات الگ الگ ہیں. اس کی پوری فہرست ہے، بنوری ٹاؤن کے مدرسے سے ایک پوری کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں پیراگراف بنا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سا جانور جو ہے کس فقہ والے نے حکم دیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے. تو اس فہرست کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے اب اس میں حنفی فقہ ہے، مالکی فقہ ہے، شافعی فقہ ہے اور حنبلی فقہ ہے، اور سب کے اوپر جو ہے وہ جعفری فقہ ہے. اس لیے کہ یہ تمام ائمہ جو ہیں چاروں، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اس جعفری فقہ سب کے اوپر ہے. تو جعفری فقہ کے احکامات میں اور اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے حلال و حرام اور مکروہ میں. تو بہرحال جعفری فقہ میں تو گدھا جو ہے وہ حرام ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جیسے اب یہ کرونا وائرس بھی کہتے ہیں چمگادڑ سے پھیلا ہے، اب چمگادڑ کھانے کا، یعنی آج کل ہم مسلمانوں کو اس پہ تو فخر کرنا چاہیے کہ اتنے عرصے پہلے ہمیں بتا دیا گیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اب اتنی ترقی کرنے کے باوجود، اتنی سائنس سمجھنے کے باوجود چائنیز کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ چمگادڑ، جس سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ چمگادڑ کے ساتھ ہی ہمیں یہ آتا ہے کہ بہت سارے قدیم زمانوں میں جانوروں کو پوجا جاتا تھا اور جانوروں کے کو دیوی دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور بعض دفعہ بلی بھی چڑھائی جاتی تھی انسانوں کی ان کے لیے، اور بعض دفعہ جانوروں کی بھی چڑھائی جاتی تھی. تو یہ پوجا کرنے کا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں، اس کو اگر آپ بیان فرمائیں. ہاں اصل میں چونکہ دیکھو قابیل جو تھا جب اس نے حابیل کو قتل کیا تو وہ بھاگ کر پہلے شام گیا اور شام سے پھر وہ ہندوستان پہنچا.
ہندوستان میں اس نے یہ تمام چیزیں رائج کی. سب سے پہلے اس نے آگ کی پوجا شروع کی اور اس کے بعد پھر جانوروں کی پوجا شروع ہوئی. اور اس طرح جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے ان جانوروں سے اس نے ڈرایا انسانوں کو، تاکہ وہ ڈرا کر اپنے اس نے جانور سدھا لیے تھے اور ان کے ساتھ وہ رہتا تھا، لیکن دوسرے انسانوں کو ڈرانے کے لیے وہ شیر سے، ہاتھی سے، سانپ سے، اژدہے سے ڈراتا تھا. تو اس کے لیے یہ کہ بھائی وہ ڈر کر خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ سانپ ڈس لے گا، شیر پھاڑ ڈالے گا، تو وہ اس کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے تھے. یہاں سے جانوروں کی پوجا شروع ہو گئی. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ حدیثوں میں پیغمبر کی یہ آیا ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو مسخ شدہ ہیں، یعنی انسان تھے لیکن انہیں مسخ کر کے جانور بنا دیا گیا. تو اب ہندوؤں کے جیسے تم دیکھتے ہو کہ گنیش ہیں، تو گنیش اوپر کا حصہ ہاتھی کا ہے، سونڈ لٹکی، اور نیچے کا حصہ انسانوں کا ہے. تو اس طرح کے دیوتا نظر آتے ہیں کہ آدھا حصہ انسانی اور آدھا جانور کا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں حدیثیں پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ یہ مسخ شدہ جانور ہیں جن کی قوموں کو مسخ کر دیا گیا تھا. قرآن میں جن کے بارے میں ہے خاص جو مسخ ہو گئی قومیں، پوری قوموں کو مسخ کر دیا. تو جیسے بنی اسرائیل کو مسخ کر دیا بندر کی شکل میں. اب اسی تصور کو ڈارون نے اپنی تھیوری میں لکھا کہ انسان پہلے بندر تھا. پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ پہلے انسان تھا پھر بندر ہوا. تو چونکہ اس نے پڑھا ہوا تھا، جانتا تھا، پہلے انسان تھا پھر بندر ہوا. تو جو ڈارون کی تھیوری ہے اس نے وہ اگلے والا پارٹ کو پک کیا ہوا ہے. ہاں، اس نے ظاہر ہے کہ اس نے اس کو تھیوری کو الٹ دیا کہ بندر سے انسان بنا، لیکن اصل میں انسان سے بندر بنا. بھائی قرآن جو کہتا ہے ہم تو اس کی بات مانیں گے، ڈارون کی تھیوری تھوڑی مانیں گے. ہم تو اپنی کتاب جو آسمانی سچی کتاب ہے ہم اس کی بات کو مانیں گے. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ہم نے انہیں مسخ کر دیا بندروں کی شکل میں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا کہا نہیں مانا تھا. اور مچھلی کا شکار ہم نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ شکار نہ کریں، لیکن یہ نہیں مانے تو اللہ نے انہیں مسخ کر دیا جب اللہ کا کہا نہیں مانا. پورا قصہ ہے قرآن میں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کافی سارے جانور جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں علاماتی طور پہ یعنی نشان کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اسلام کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو پرندوں کو نشان کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے علاماتی طور پہ؟ ہاں، مثلا دیکھو جیسے علامہ اقبال نے عقاب کی بہت تعریف کی ہے. اچھا کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال شاہین کو، ہمارے یہاں شاہین نشان ہے، فوج میں بھی موجود ہے، پاکستان میں کالجوں اسکولوں میں بھی عقاب آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے بلندی میں پرواز کرنے کے معنوں میں نوجوانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم شاہین کی طرح اپنا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں تلاش کرو، بلندیوں میں تلاش کرو اور بلندیوں پر رہو. چونکہ شاہین جو ہے وہ بلند پہاڑوں پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے. تو بلندی کا تصور علامہ اقبال نے عقاب جیسے کہ شاہین بھی کہتے ہیں، اور فوجی یعنی حملہ یعنی جھپٹنا اور جھپٹ کر پھر اس کے بعد آنا، یہ تمام چیزیں اقبال نے سمبل کے طور پہ کی ہیں. چونکہ یہ عرب میں سمبل رائج تھا، اور قرآن میں جیسا کہ تم دیکھو گے کہ یہ سمبلز جو ہیں وہ استعمال ہوئے. تو جیسے میں تمہیں اپنی ہی کتاب سے میں تمہیں مثال دوں گا کہ سورہ مدثر کی 49ویں آیت ہے 51 تک، جس میں اللہ نے کہا کہ کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، یعنی اللہ کا ذکر تذکرہ سن کر یہ جو ہیں حمر کہتے ہیں گدھے کو، ہمار کہتے ہیں گدھے کو عربی میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گدھے ہیں جو کہ ذکر سے منہ موڑ کر بھاگ رہے ہیں. اور فرت من قسورہ، ایک شیر نے ان گدھوں کو دوڑایا ہوا ہے اور یہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور شیر ان کے پیچھے. قسورہ کہتے ہیں شیر کو. تو یہ تمام اصطلاحیں چونکہ قرآن میں موجود ہیں تو سمبل کے طور پہ یہ جو نشان دیے گئے، چونکہ نام بھی رکھے جاتے تھے. شیر کے نام پر
عرب میں نام رکھے جاتے تھے. اچھا، عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوئی بھی بزرگ باہر نکلتا تھا اور سب سے پہلے جس جانور پہ نظر پڑتی تھی اسی جانور کے نام پر بچے کا نام رکھتے تھے. یا پہاڑ پہ نظر پڑ گئی یا درخت پہ نظر پڑ گئی تو جس چیز پہ پہلی نظر پڑتی تھی بچے کا نام وہی رکھ دیتے تھے. یہ عرب کے ایام جہالت میں، ایام جاہلیت میں طریقہ کار تھا. تو یہ نشان جو ہیں وہ سمبلس ہیں. تو بعض یعنی کہ مچھلیوں کا نشان ہے. تو اسلام میں بھی یہ جائز ہے اور جاری و ساری ہے، نشانات رکھے جا سکتے ہیں. بہت سے ملکوں کے جھنڈوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقاب ہے یا مچھلی ہے. کہ جیسے ہمارے یہاں چاند تارا ہے، تو جیسے ترکی کے جھنڈے پہ چاند تارا ہے. تو یہ سمبلس ہیں، ان سمبلس کے لیے منع نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کتاب میں کتاب پڑھ رہا تھا چھٹی مجلس میں کتا، ہاتھی اور ابابیل کا چیپٹر ہے. اچھا، اس میں آپ نے ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو سی آئی اے کے کتے ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں کتے وہ. تو یہ جو کتے، یہ والی جو جی جی ہاں ہاں ایسا ہے. اور یہ یہاں پاکستان میں بھی یہ سسٹم رائج ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ خود دیکھا ہوگا سب نے کہ یہاں بھی یہ رائج ہو گیا سسٹم، اور کہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں مدائن جو کہ ایران کی سرحد کا صوبہ ہے، میں بھی وہاں گیا ہوں. عراق اور ایران کی سرحد پر مدائن ہے. تو مدائن میں حضرت عمر کے دور میں بہت چوریاں ہونے لگی تھیں اور بڑے ایسے جرم ہونے لگے تھے کہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے. تو وہاں کا گورنر آیا اور اس نے حضرت عمر سے شکایت کی. تو حضرت عمر نے سلمان فارسی جو کہ رسول اللہ کے بزرگ ترین صحابی ہیں ان سے کہا کہ آپ کو میں وہاں کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں. تو سلمان فارسی جو ہیں وہ گورنر بنا کر بھیجے گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو بوڑھے آدمی تھے، ایک چٹائی ساتھ میں تھی اور ایک مٹی کا لوٹا ان کے ساتھ تھا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مدائن والوں نے بہت ان کا مذاق اڑایا کہ بتائیے یہ گورنر ہے، اتنے بزرگ سے ہیں، دبلے پتلے، یہ کیا بھلا اس صوبے کو سنبھالیں گے اور اس شہر کو، دارالحکومت کو سنبھالیں گے. تو بہت ہنسے سب لوگوں نے دیکھ کر. انہوں نے کہا بھائی چلیے آپ گورنر ہاؤس میں ٹھہریں. انہوں نے کہا نہیں میں تو مسجد میں قیام کروں گا، میں تو مسجد میں ہی رہتا ہوں. وہ مسجد میں چلے گئے اور وہیں انہوں نے چٹائی بچھائی اور وہیں اپنا نماز وغیرہ پڑھنے لگے. اس کے بعد انہوں نے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھیے یہ جو رات میں ڈاکے اور چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہاں پر تمام لوگوں کو آپ یہ اعلان کر دیں کہ بھائی رات میں آپ لوگ گھر سے نہیں نکلیے گا. سب لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے. ٹھٹا لگایا انہوں نے کہا ان کے کہنے سے کہ اب لوگ مان لیں گے اور گھر سے نہیں نکلیں گے. تو جن لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم رات کو نکلیں گے، چوری کریں گے، پریشان کریں گے لوگوں کو، تو وہ اپنے حساب سے نکلے. ان کو معلوم تھا سلمان فارسی کو کہ بھئی رات کا انتظام جو ہے ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب انہوں نے کہہ دیا اور تنبیہ کر دی کہ کوئی گھر سے نہ نکلے تو یہ رات کو اٹھے، نماز پڑھ کے پھر یہ جنگل میں گئے. اور جنگل میں جا کے انہوں نے آواز دی کہ رسول اللہ کا صحابی سلمان فارسی اے مخلوق خدا تم کو آواز دیتا ہے. تو تمام جنگل کے کتے جتنے تھے وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، درندے. اور جب وہ آ گئے تو سلمان فارسی نے کہا کہ اے درندو اس شہر کا انتظام پوری رات ہم نے تمہارے سپرد کر دیا. یہ کہہ کے اپنا آ کے لیٹ کے وہ سو گئے. اب رات میں کتے جو تھے وہ تمام ناکوں پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کتوں نے سلمان فارسی کے کہنے سے سارے شہر کا انتظام سنبھال لیا. اب چونکہ انہوں نے منع کیا تھا رات کو گھر سے نہیں نکلیں لوگ، لیکن جناب سب گھر سے نکلے. جب نکلے تو کتوں نے ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. صبح کو لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی. پتہ چلا درندے کتے جو تھے جنگل کے وہ سب کو چیر پھاڑ کے چلے گئے. تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہمیں
خطرات ہیں، اب رات کو چوریاں ووریاں بند ہو گئی. تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے سلمان فارسی کے اس انتظام سے. یہ اہل سنت نے اپنی سلمان فارسی کی کتابوں میں لکھا ہے یہ بات جو میں نے سنا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا علامہ صاحب، آپ کے ٹاپ 3 حیوانات آپ کی لسٹ میں، آپ کی پسند میں، ذاتی پسند میں کون ہے؟ مجھے تو قرآن، میں نے جو کتاب لکھی تو قرآن سے سب سے اہم جانور جو میرا پسندیدہ ہے وہ تو شیر ہے، اور شیر کے بعد پھر اگر کوئی دوسرا جانور ہے تو وہ گھوڑا ہے. گھوڑا جو ہے اس کو قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. اونٹ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شیر کا ذکر بھی ہے، ہرن کا ذکر بھی ہے، کتے کا ذکر بھی ہے، لیکن گھوڑے پر پورا سورہ اترا ہے. یعنی ولادیات کا سورہ جو ہے، پورا سورہ گھوڑے کی تعریف میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ہمیں قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں قسم ہے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، اور ان گھوڑوں کے دوڑنے سے جو ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور گرد اٹھتی ہے، مجھے اس کی بھی قسم. اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، مجھے ان کے منہ کے جھاگ نکلنے کی بھی قسم. تو اللہ نے یہ قسم کھائی ہے. اور یہ سورہ جب نازل ہوا تو پیغمبر نے نماز میں سورہ الحم کے بعد صبح کی نماز میں سورہ کی تلاوت کی ہے. تو 30ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے. جب میں نے تفصیل گھوڑے کی پڑھی، اس کے بعد میں نے گھوڑے پر کتاب لکھی ذوالجناح کے نام سے، جس میں کہ پھر میں نے تقریر بھی کی کہ قائد اعظم کا خاندانی نام جو تھا وہ ذوالجناح تھا، اور چونکہ ذوالجناح کی منت سے پیدا ہوئے تھے ان کے والد، تو ان کی دادی نے نام رکھا تھا. تو ذوالجناح کا لفظ ذل نکل کے جنا رہ گیا. تو جنا تو نام کسی کا ہوتا ہی، چونکہ وہ ذوالجناح کا ایک حصہ جنا ہے. تو یہ میں اپنی تقریر میں بتا چکا ہوں، جو یوٹیوب پر بھی پڑی ہوئی ہے اور چھپ بھی چکی ہے. پاکستان جو ہے وہ انہیں کی، وہ تھوڑا سا آپ بیان بھی کر دیجیے. ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے پھر جب دیکھا کہ قرآن میں گھوڑوں کا اتنا ذکر ہے، مختلف جگہ پر حضرت سلیمان کے ذکر میں گھوڑوں کا ذکر ہے، اور سرکار کی زندگی میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سرکار کو گھوڑے بہت پسند تھے اور گھوڑوں کی قسموں کو جانتے تھے، اور جب آپ کوئی نیا گھوڑا خریدتے تھے تو ان کا نام رکھتے تھے. تو یہ سارے نام جو ہیں سرکار نے گھوڑوں کے رکھے. ایک گھوڑے کا نام آپ نے عقاب رکھا تھا، ایک گھوڑے کا نام آپ نے مرتجز رکھا تھا، ایک گھوڑے کا نام آپ نے میمون رکھا تھا، ایک گھوڑے کا نام آپ نے ذوالجناح رکھا تھا، ایک گھوڑے کا نام آپ نے لحیف رکھا تھا. اور یہ ان کی صفات کی وجہ سے سرکار نام رکھتے تھے. ذوالجناح کے معنی ہے کہ جیسے پرندہ عقاب پرواز کرتا ہے تو اس طرح وہ گھوڑا پرواز کرتا تھا، 2 پروں والا. تو جنا کہتے ہیں پروں کو، ذوالجناح یعنی 2 پروں والا، اس لیے یہ نام رکھا. میمون کے معنی ہے جس کے قدموں میں برکت ہو، تو ایک گھوڑے کا نام آپ نے میمون رکھا تھا. اور یہ بھی فرمایا کہ گھوڑے کے قدموں میں برکت بھی ہوتی ہے، نحوست بھی ہوتی ہے. کوئی گھوڑا منوس ہوتا ہے اور کوئی مبارک ہوتا ہے، تو یہ بھی حدیث موجود ہے. عقاب ظاہر پرندہ ہے، اس کی طرح جو گھوڑا اڑتا ہے تو اس کا نام آپ نے عقاب رکھا تھا. لحیف کے معنی ہے زمین پر کسی چیز کو لپیٹنا، اسی سے لحاف بنا ہے لپیٹنا. تو گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا زمین لپٹ رہی ہے، اس لیے سرکار نے اس کا نام لحیف رکھا تھا. تو یہ گھوڑے سرکار کے خاص تھے. ابھی تو جیسے کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان آرمی میں وہ گھوڑے لائے گئے ہیں عرب سے، جن کے بارے میں یوٹیوب پہ فلم پڑی ہے کہ میجر جنرل بریگیڈیئر اور علماء اس گھوڑے کو چوم رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس وہ گھوڑے آ گئے ہیں جو سرکار کے گھوڑوں کی نسل سے گھوڑے تھے. تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہیں وہ گھوڑے. تو ان کو چومتے ہوئے بھی پاکستان آرمی ان کو بوسہ دے رہی ہے اور علماء بھی بوسہ دے رہے ہیں. یہ فلم یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں
یہ تو آج سب لوگ اس طرف مائل ہوئے، تقریریں ہماری سن کر ان کو پتہ چلا کہ ذوالجناح کیا ہے، گھوڑے کیا ہیں، گھوڑوں کی عظمت کیا ہے. تو ہم تو بھائی 30 برس سے پڑھ رہے تھے، تو اب آپ کو پتہ چلا. ہم تو پہلے ہی مطالعہ کر چکے تھے. ہم نے جب قرآن میں گھوڑے کو دیکھا تو پھر ہم نے توریت، انجیل، زبور، ہمارے پاس زبور بھی ہے، ہمارے کتب خانے میں انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، اور صحف انبیاء بھی ہیں. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ گھوڑے کے بارے میں کیا کیا کہا گیا. جیسے کہ انجیل میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ہوا کو آواز دی اور اس کو سمیٹا، اور اس کے بعد کہا ہو جا، اور کن کہنے سے گھوڑا وجود میں آیا. تو اس طرح اللہ نے ہوا سے گھوڑے کو بنایا. یہ انجیل میں کہا گیا. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن میں گھوڑوں کی تعریف ضرور ہے. تو یہ موضوع ہے جانوروں کا، تو اس کے ظاہر ہے کہ یہ موضوع کون جانتا ہے. جب آپ سنیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اب جیسے کہ تم نے ہماری کتاب کو دیکھا غور سے اور تمہیں پتہ چلا کہ جانوروں کے بارے میں کیا کیا ہے اسلامی نظریے سے، تاریخی اعتبار سے. جی میں تو بڑا حیران ہوا، اور میری معلومات میں اور میرے سوچنے میں، کیونکہ آپ کی کتابوں کی خاص بات یہ ہے، میں ہمیشہ میں اپنے آپ کو ریسرچر کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی بھی ٹی وی ہوسٹ کو بغیر ریسرچ کیے کسی کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے جتنی بھی آپ کے بارے میں ریسرچ کی ہے، مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے وہ ٹاپک چھیڑے ہیں جو جن کی ہر جگہ دلیل موجود ہے. اور پڑھنے سے اچھا، پڑھنے آپ کے جو الفاظ ہیں اس کے خاص بات یہ کہ اگر جو بھی اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتا ہے، نالج تیز کرنا چاہتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ پڑھنے کی ایکسرسائز کروا رہے ہیں آپ، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ باڈی بلڈنگ نہیں کرتے. میرا تو دماغ اس کو پڑھ کے اور تیز چلنے لگ جاتا ہے. تو یہ بڑی خاص آپ میں خدا ہاں ذاتی صلاحیت ہے. ہاں، یہ تو تمہاری ذہانت ہے نا کہ دیکھو کسی چیز کو کشف اور جذب کرنے کے لیے انسان کے اپنے پاس بھی معلومات ہونی چاہیے. اب یہ تمہارا اپنا وہ ہے ہنر ہے کہ تم نے ان چیزوں کو جلدی سے، ابھی کل تو تم کتابیں لے گئے تھے اور اتنی جلدی ماشاءاللہ تم نے پڑھ بھی لیا. تو ان کو بتاؤ، یہ پاکستانی نوجوان نسل کو بتاؤ کہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اور آپ اپنی نالج بڑھائیں. اور جیسے کہ تم مختلف موضوعات پر پروگرام کر رہے ہو، بہت سے لوگ چینل والے ہمارے پاس آئے، ٹیلی ویژن والے آئے، بلکہ صحافت کے جو چینل کھلے وہ بھی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھی تحریریں نہیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی تقریریں نہیں ہو رہی ہیں. تو نوجوان نسل کو آپ بتائیں کہ کیسے وہ لکھیں اور کیسے بولیں. تو اس پر بھی بڑا غور و فکر ہو رہا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ پاکستانی آنے والی نسل ترقی یافتہ بنے اور ملک کو کچھ فائدہ تو پہنچا سکیں. تو ظاہر ہے کہ تم نے جو فکر کی ہے اور جو سوچ تمہاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم ظاہر ملک کو، ملت کی اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہو. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات سے کہ ان موضوعات پہ پروگرام کرو تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو اور یہ فضولیات سے ہٹیں اور اس طرف آئیں. تاکہ دیکھو اس میں رسک بھی ہے، اس میں رسک بھی ہے. اگر قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، علم میں رسک ہے، اور اللہ علم اسی کو دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے. آپ اللہ کو خوش تو کریں، اپنے مالک کو خوش کریں تاکہ وہ آپ کو علم کا خزانہ دے دے. اگر آپ نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے تبھی تو آپ کے پاس علم آئے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھ کے ہم رٹ کے رٹو طوطا بن کے، یا ہم چیٹنگ کر کے ہم پاس ہو جائیں گے. نہیں، یہ علم تھوڑی آیا، یہ اس طرح علم نہیں آتا. پھرے چلاتے ہیں ہر جگہ، پھرے ہر میٹنگ. ہاں، پھرے چل رہے ہیں. ہاں ہاں، صحیح بات. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوبرا جو ہے، جو جسے شیش ناگ کہتے ہیں، اچھا یہ شیش ناگ جو ہے اس کے بارے میں ہندوؤں کا ماننا ہے یہ ناگ منی ایک چیز ہوتی ہے. پھر وہ فلمیں بھی بنی ہوئی، سری دیوی جو کنورٹ ہو گئی وہ اس میں، پھر بعض دفعہ اب ناگن ڈراما جو ہے انڈیا کے بڑے مشہور ہیں دنیا میں. تو یہ جو ناگ کا کنورٹ ہونا ہے انسان میں اور شیش ناگ کا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا ریسرچ ہے، معلومات ہے؟ اور بعض ساری جگہ پر جو ہے کوبرا کو جو چومنے کا رواج ہے، جیسے کوبرا سامنے رکھا پھر اس کے منہ پہ کس کر لی، تھائی لینڈ میں بہت زیادہ اس کے اوپر گیمز ہوتی ہیں. یہ دو الگ الگ ٹاپک ہے، اس پہ اگر بیان کریں. ہاں، اس کی دیکھو تفصیلات ہیں، ویسے میں نے لکھا بھی ہے آپ کی کتاب میں ان کے بارے میں. اصل میں یہ ہندی کا لفظ جو ہے وہ سنسکرت سے آیا ہے، پرانے ویدوں میں یہ لفظ ہوا ہے. تو شیش کہتے ہیں
آخر کو، یعنی بالکل آخری زمین کا طبقہ جو ہے اس کو شیش کہتے ہیں. شیش ناگ ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا کا جو طبقات ہیں بالکل نیچے سب سے آخر میں وہ ناگ جو ہے وہ شیش یعنی آخری حصے میں جو زمین کو اپنے پھن پر اٹھائے ہوئے ہے. یہ ان کا ایک تصور ہے کہ زمین کا گولا وہ اٹھائے ہوئے. شیش ناگ یعنی آخری حصے میں جو رہتا ہے ناگ شیش. تو اب اس کو ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے جو ہم اگر اپنی کتابوں میں دیکھیں تو جو جنات ہیں، بعض جنات جو ہیں وہ حلول کرتے ہیں سانپوں میں. بہت سے جانوروں میں، بہت سی چیزوں میں جنات حلول کر سکتا ہے. جن جو ہے وہ حلول کر لیتا ہے، تو یہ اس کو طاقت ملی ہوئی ہے. تو سانپوں میں جن ہوتا ہے. جن کی طاقت جو ہے وہ اصل میں سانپ کو ان چیزوں کی طرف جو ہے رغبت کراتی ہے، اور وہ اڑ بھی سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. وہ انسانی شکل میں، جیسے جن جو ہے وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے. تو سانپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. یہ سب کہانیوں میں ہندوؤں کے یہاں جو ہیں، تو وہ تو خیر کہانیاں ہیں ان کی. ظاہر ہے کہ ان کی مذہبی چیزیں بھی ہیں، اس میں سچائی اور جھوٹ مکسڈ ہو سکتا ہے. ہم چاہیں تو یقین کریں اور چاہیں تو یقین نہ کریں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مذہب کی چیز پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئیں. لیکن ہماری اسلامی حدیثوں کے مطابق یہ طے شدہ ہے کہ بعض سانپوں میں جن ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ایک طرح کی طاقت ہوتی ہے، وہ جناتی طاقت ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو مشہور ہے کہ مڑی جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو وہ یشب ہوتا ہے، ایک ہیرا ہوتا ہے جو اس کے اندر جیسے جیسے سانپ کی عمر بڑھتی ہے، سانپ جو ہے وہ 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. تو اب ہندوؤں کا تصور یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اس کے زہر سے ایک ایسی چیز بنتی ہے کہ جو وہ اندھیرے جنگل میں منہ سے نکالتا ہے اور اس سے روشنی پھیلتی ہے، اور شکاری اس کا تعاقب کرتے ہیں اور پھر اسے پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑتے ہیں پھر وہ ہیرا اس سے حاصل کر لیتے ہیں. اسی کو یہ مڑی بولتے ہیں. مڑی کا لفظ بھی جو ہے وہ بھی سمجھ لو کہ کسی پھل کو اگر نچوڑیں تو جو اس کا باقی بچے گا اس کو مڑی کہتے ہیں، یعنی ذخیرہ. ذخیرہ یہ ہندی کا ورڈ ہے. یہ ہاں سنسکرت کا لفظ ہے یہ، اور ہندی میں آیا ہے. ہاں، ناگ منی کا تبدیل ہونا، اور اس کے اوپر جتنی موویز بنی ہوئی ہیں سری دیوی کی بھی اور آج کل بھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹوریز جو ہیں یہ تقریباً کچھ نہ کچھ اسلام کے مطابق ان کی پرانی کہانیاں جو ہے نا تو وہ بہت ہیں. ناگ دیوتا کے بارے میں بہت ہی، یعنی کہ ان کے ویدوں میں اور ذکر ہے اس کا، مہابھارت میں اور مذہبی کتابوں میں ذکر مل جاتا ہے، اور پھر شاعری میں بھی، ہندی شاعری میں بھی اس کا ذکر بہت ملتا ہے. تو اس طرح وہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ آئی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی عربی میں بھی اونٹوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، شاعری میں شیر کا ذکر ہے. اسی طرح ہندوستان میں سانپوں کا بہت ذکر ہے. ہندوستان میں بھی اور عرب میں بھی افعی کہتے ہیں، کوبرا سانپ کو افعی کہتے ہیں، الف فے عین چھوٹی ہے. تو یہ اس کا ذکر ہمارے یہاں اردو شاعری میں بھی بہت آیا ہے. اچھا، تو یہ نہیں، لیکن وہ بات رہ گئی، ناگ منی کا جو تصور ہے وہ اسلام کے مطابق کیا ہے؟ نہیں، اسلام میں ناگ مڑی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں موجود ہے. کچھ ایسی لوگ داستانیں جو ہیں جو کہ ہندوستان سے متعلق ہیں، ان کو آپ عرب میں یا اپنے کلچر میں مسلمان نہیں تلاش کر سکتے. کچھ جیسے آواگمن کا تصور ہے، ہندو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوسرا جنم ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اسلام بالکل اس کے خلاف بولتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتا آواگمن کو. ہاں، یہ ضرور کہتا ہے کہ آخرت ہے، اور آخرت کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، وہ دوسری زندگی ہے، وہ وہاں کی زندگی ہے. لیکن بار بار مرنا اور پیدا ہونا یہ تصور ہندوؤں کا ہے، ہندوستان کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا الو. اچھا، الو کے بارے میں بہت سارے دنیا میں مت ہیں. ویسٹرن
ورلڈ میں بھی الو کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس سے جادو، وچ کرافٹ اس طرف، مطلب الو کو ایک سمبل سمجھا جاتا ہے کہ چاند کی اماوس کی رات ہوگی تو الو کا استعمال. الو کو کس طرح دیکھتے ہیں اور الو کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو پراسرار ہیں. اس میں چونکہ الو جو ہے وہ چونکہ رات کا پرندہ ہے اور دن میں نہیں نظر آتا، اس لیے اس کے عادات و اطوار سے لوگ واقف نہیں ہوتے. اچھا، اب اس میں جو ذکر آئے گا وہ ہے خاص چیز ہے جادو. جادو جو ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، جادو کا ذکر ہے. اور جادو کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جادو برحق ہے لیکن حرام ہے. یعنی جادو کا وجود ہے، برحق کا مطلب یہ کہ جادو ہے. جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ جادو اثر کرتا ہے اور وہ اثر ہو جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. اور جادو جو شیطان نے ایجاد کیا، شیطان کی ایجاد ہے، وہ انبیاء کے معجزات کے جواب میں اس نے اپنے کافر بادشاہوں کو شیطان نے آ کر جادو سکھا دیا اور کہا کہ جب انبیاء معجزے دکھائیں تو تم جادو دکھاؤ. اب اس کی تفصیل قرآن میں جو ہے، دونوں چیزوں کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ فرعون کے دربار میں قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے اور ہارون سے کہا کہ تم جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ، اور جب اپنا عصا لے کر موسیٰ پہنچے تو وہاں پر کئی 100 جادوگر فرعون نے بٹھائے ہوئے تھے اپنے جادوگر. وہ تو جادو کے تماشے فرعون کو دکھاتے تھے. تو پھر فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، یہ قرآنی آیات ہیں، تو اس میں پوچھتا ہے فرعون کہ تم پہلے پھینکو گے یا میں پہلے پھینکوں گا. مطلب یہ کہ وہ سمجھ جائے کہ موسیٰ کے پاس بھی معاذ اللہ جادو ہے، تو جادو پھینکنا یہ محاورہ قرآن سے ہی آیا. تو موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو پہلے. تو پھر جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے رسی کے ٹکڑے ڈالے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بن کر چلنے لگے. جیسے ہی وہ سانپ بڑھے تو اللہ نے موسیٰ سے کہا تم اپنا عصا پھینکو. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور اژدہا بن کر اس نے سارے سانپ چن چن کے کھانا شروع کر دیا. فرعون بے ہوش ہو گیا. یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ شیطانی طاقت جادو ہے. تو اب چونکہ ہندوؤں کے یہاں بہت پرانا جادو چلا آ رہا تھا، تو کفر میں جادو تھا اور انبیاء کے پاس معجزہ تھا، تو یہ دونوں چیزوں کا ٹکراؤ ہے. لیکن جادو ہمارے یہاں حرام ہے. اب طرح طرح کے جادو ہیں، تو جادو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا. اس طرح الو کو کیسے دیکھا گیا ہمارے یہاں؟ الو جو ہے نا وہ ہندوؤں کے یہاں کچھ چیزیں جیسے سانپ ہے، الو ہے، کچھ جانور، کچھ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. اور یہ شیطان نے ہی سکھایا ہے کہ فلاں فلاں چیز کے ذریعے تم جادو کرو. تو جادوگروں جو چیزیں پرانے زمانے میں سکھا دی گئی تھیں انہی چیزوں سے وہ جادو کیا کرتے تھے. لوہے سے جادو کرتے تھے، سوئی سے، دھاگے سے جادو کرتے تھے. اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. اسی لیے آپ جب چاروں کل پڑھتے تو اس میں کہا گیا کہ پھونک مارنے والیوں سے اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، دھاگے میں جو گرے لگاتی ہیں اللہ ان سے ہم کو پناہ میں رکھ. تو یہ ہم چاروں کلوں میں جو ہے جادو کا توڑ چاروں کل پڑھے جاتے ہیں اور گھر میں چاروں کل لگائے جاتے ہیں تاکہ جادو کا اثر نہ ہو. اس لیے کہ الو کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں، الو کا ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں؟ الو کا دل نکالا، الو کے پر جو ہیں الو کے گوشت سے، یا الو کا گوشت کچھ پڑھ کے کھلا دیا آدمی دیوانہ ہو گیا، یا گدھے کا گوشت پڑھ کر کھلا دیا، اس پہ کچھ پڑھ دیا. تو اس طرح جادو ہوتا تھا. تو الو جو ہے وہ بھی جادوگر جو ہیں اس کے خون کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے دل کو استعمال کرتے ہیں، اس کے گوشت، اس کے پروں کو استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے یہ جادو کی بھی آپ نے بات کی، مختصراً یہ میں جاننا چاہوں گا، ویسے تو ٹاپک یہ الگ ہی بن جاتا ہے، یہ جادو کو جاننا ایز اے ریسرچ سمجھنا حرام ہے یا جادو کرنا حرام ہے، یا جادو کو سمجھا جا سکتا ہے، سائنس کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جادو کو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے. ہاں اگر اس کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. سمجھنا اس لیے ضروری ہے سائنسی اعتبار سے کہ اگر جادو ہو تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں گے. ویسے تو قرآنی آیات سے روحانی علاج میں
آپ قرآنی آیات پڑھ کر، سورے پڑھ کر، پھونک کر جادو کو کاٹ سکتے ہیں. قرآن میں علاج آیا ہے سحر کا، جادو کا، کہ کیسے آپ اس کو کاٹیں گے. لیکن اگر جاننے اور معلومات کے لیے آدمی اس کو پڑھے اور یہ پتہ لگائے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کی معلومات کے لیے اس کو اسٹڈی کریں اس کی. اچھا سر، بہت بہت شکریہ. اب تو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا بہت ٹائم لے لیا. اچھا آج اسی سے ہم جادو پہ، الومناٹیز، اور خاص طور پہ سب سے بڑا جو ٹاپک آج کل بنا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، کہ کیا دجال کے آنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیا وہ آ چکا ہے. اور کل یہ جادو والا جو سلسلہ ہے نا، اسی کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. اور میں چاہوں گا آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ جادو کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب آپ کی ریکمینڈڈ ہے، وہ مجھے بتائیں. میں آج رات ذرا اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. اور کون سی ایسی یا کون سا ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کے خیال میں دیکھنا چاہیے. جیسے سائنس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی جہاز بنانا ہے تو لوہا لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ. اب کوئی کہتا ہے بھائی جادو کرنا ہے. اب جادو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ٹولز ہونے چاہیے؟ نہیں، ہماری ایک کتاب ہے معجزہ اور قرآن، تو وہ تم کل منگوا لینا. اس میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا ہے کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے. جادو کی پوری تفصیل بتائی ہے، جادو کے بارے میں جو حدیثیں اور آیات ہیں وہ ساری اس میں نے تقریروں میں بتائی ہیں. وہ بھی ہماری تقریریں ہیں. اس میں بیسک لائن وہ مجھے اس کے میری نظر سے تھوڑا سا گزرا ہے. وہ اس کے اندر انٹرنیٹ پہ یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو انسان ہے وہ معجزات کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن انسان تو خود معجزہ سائنس کے تھرو کریٹ کر سکتا ہے. تو اس کو بھی آپ معجزات میں ہی لیتے ہیں؟ معجزات، دیکھو معجزات تو انبیاء ہی دکھاتے ہیں، ائمہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد جو چیز ہے اسے کرامات کہتے ہیں، جیسے صوفیہ نے کرامات دکھائی ہیں. اچھا، انسان اگر تقوی اور زہد کی بلندی پر پہنچ جائے اور اللہ سے قرب اختیار کر لے، تو یہ بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ مومن کامل کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اگر کہہ دے تو ہو جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک مومن اگر چاہے تو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے. لوگ اس فلسفے کو ابھی سمجھے نہیں ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی چیز کو جب آپ پہلی بار سنیں تو سننے کے بعد حق بق ہونے کے بعد خاموش رہیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے. جب موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا گیا تو موسیٰ خضر کے علم کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے سوالات شروع کر دیے. لیکن معلومات کے لیے سوال کریں، بدتمیزیاں نہ کریں، بدتمیزیاں بالکل نہ کریں، ورنہ علم نہیں آئے گا اور علم آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ یہ جو آپ نے بدتمیزی والی بات کی ہے کہ جتنے بھی میمز والے اور جتنے بھی حضرات ہیں FIA سائبر کرائم کے تھرو، میں نے خود بھی وہاں بات کی ہے کہ جی یہ جہالت کی نشانی ہے. یعنی آپ علم سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ آپ ٹھٹا اڑانا چاہتے ہیں. دیکھو نا، پیغمبر آئے تھے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ آپ ان کی بتائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑائیں. تو قرآن نے تمسخر یعنی ٹھٹے کی بڑی مذمت کی ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور وہ جانوروں کی شکل میں بنا دیے جائیں گے. بہت ہی بھیانک جانوروں کی شکل میں اللہ انہیں مسخ کر دے گا جو اللہ کے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل. یہ بتایا کتاب میں بھی یہ ہے کہ کون سے انسان جو ہے وہ جانوروں کے اس میں جو ہے بالکل تبدیل کر دیے جائیں گے، پھر ان کی باقی زندگی اس طرح گزرے گی. اور جتنے لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھیں سورہ حجرات میں کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ کسی کا آپ نک نیم بھی نہیں رکھ سکتے، کسی کا مطلب میں آپ کا نام بھی تبدیل بالکل بالکل منع ہے. پیغمبر نے منع کیا، آپ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. جو اس کا نام اس کے ماں باپ نے نام رکھا ہے اسی نام سے آپ پکاریں. یہ سب پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. دجال، الومناٹی، جادو، یا پھر گیتا یا سنسکرت سے اٹھاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے. پلس کیا دجال کے آنے کا وقت ہو گیا؟ دجال آ چکا ہے، نہیں آیا؟ اس کے اوپر بڑی کانکریٹ قسم کی ریسرچ آپ کے سامنے لائیں گے. امید کرتا ہوں کا شو آپ کو اچھا لگا ہوگا. معذرت آج لوگوں کے کمنٹس اور باقی چیزیں ہم نہیں پڑھ سکے، لیکن کل سے آپ کے جو بھی آپ کمنٹس اسی ٹائم دیکھیں گے آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہوں گے کمنٹس وغیرہ. اور یہ ویڈیو کال پہ آنے کے لیے اس ویڈیو کا لنک اٹھائیں، انسٹاگرام کی اپنی اور فیس بک پہ شیئر کریں اور ٹیگ کرتے جائیں میرے ویریفائڈ اکاؤنٹ پہ. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی آپ سے، اور انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو رمضان میں یہاں میرے تھرو آپ کو ملنے والی ہیں جو آپ وہ روٹین گفتگو جو ہے جو سنتے ہیں وہ نہیں ہے. اب آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ یہ YouTube چینل پہ مجھے بھیج سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लामा साहब का जो ओरिजिनल चैनल है वो है ये तो होगा। और भी सवाल होंगे, जो आपके सवाल है लिखते जाइए, इंशाल्लाह वो भी पूछे जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता 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 आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको तफरी के साथ साथ मेरा मकसद है इल्म फराहम किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।